नाजरीन वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन आपने देखा कि हमारे जो गेस्ट हैं माशाल्लाह फुली फाइड अप हैं, बहुत रेडी हैं बातचीत करने के लिए। मेरे ख्याल में 1 घंटा उनके लिए बहुत नाकाफ़ी है। तो टेलीफोन लाइन जो खोल दी गई हैं, मैं नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ कोशिश करें कि सवाल करें, और कमेंट्स की शायद हमारे पास टाइम ना हो। लेकिन अगर मैं किसी को बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी अगर जो तकरीर करने वाला हो तो मैं अगर उसको स्टॉप कर देता हूँ तो प्लीज़ माइंड ना करें, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है। तो जुनैद साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि देखिए वहाँ पर जो हो रहा, ये तो इस्टेब्लिश हो गया है कि उस सेंस में आज़ादी की तहरीक नहीं है, जंग नहीं चल रही, लेकिन ये तो है कि लोग मारे जा रहे हैं, अभी भी ज़्यादती हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पेश किया जाता है ऐसे जैसे कि वो ज़ादी सो कॉल्ड ज़ादी की तहरीक को लीड कर रही है। तो आपके हिसाब से किसी के पास कोई रोड मैप है या कोई ऐसा कोई लाए अमल है? देखिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जहाँ तक बात है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में तो बहुत से लोग हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन में इलाके पाकिस्तान लिखा है। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तो आज़ादी का रोड मैप तो उन्होंने कभी पेश नहीं किया। वो तो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। फिर मेरा तो ये कहना है, देखिए ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, कश्मीरियों को बहुत तंग किया जा रहा है हर मामले, क्योंकि 10 लाख फौज है वहाँ पर। व्हेनेवर देयर इज़ अ फोर्स 10 लाख, वहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन इनएविटेबल है, होनी तो है। हर फौजी के साथ आप प्राइम मिनिस्टर को नहीं रख सकते जो जीरो टॉलरेंस का वादा करते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जहाँ तक बात है, मैं कहता हूँ चलें जी, वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मुझे जो आने वाली नस्ल है, कम से कम उसको ये बता दें कि किस तरह आएगी आज़ादी, और आज़ादी जब आ जाएगी फिर हमें क्या करना है। क्या कल के मोहल्लों के चीफ कमांडर अब हमारी नुमाइंदगी करेंगे आलमी सतह पे, जो आज तक हुई नहीं। कल हमारे वो, अगर हम इन गासिब फौजों को निकाल के कल वो हमारे सर पे बैठ जाएंगे, बात ये होती है। सिस्टम क्या होगा? आप शायद इस तरह लेके जाना चाहते हैं कि मसलन ये जो लोग एक लिहाज से आप उनको बंदूक बरदार कह लें, सिपा सलार कह लें, कुछ कह लें, तो कोई बेचारा स्ट्रगल से पहले, जो सो कॉल्ड स्ट्रगल से पहले तो वो पता नहीं क्या काम कर रहे थे, छोटे मोटे काम कर रहे थे। तो क्या अगर कोई मुज़ाकरात की टेबल होती है तो क्या हमारी नुमाइंदगी कौन करेगा? क्या ये लोग जाएंगे? देखिए, पहली बात ये, कौम की खिदमत, पॉलिटिक्स कौम की खिदमत है, सर्विंग द पीपल। सर्विंग द पीपल सिर्फ चेयरमैन लेवल पे ही होता है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर देखें, उसके नीचे चीफ मिनिस्टर होता है, डीसी होता है, सेक्रेटरी होता है, ये 1000 लेवल है, एक सिस्टम है। हर एक चेयरमैन है, अपनी 2 पार्टी जमात का चेयरमैन है। और जी हम आज़ादी चाहते हैं, 2 मर्दों का जलसा निकाल लिया, फेसबुक पे तस्वीरें डाल दी कश्मीर की आज़ादी से। बात ये नहीं है। देखिए, मेरी नस्ल, आने वाली नस्ल ये सवाल पूछेगी कि किस तरह विदाउट वर्ल्ड को साथ लेके, वेस्टर्न पावर्स को साथ लेके या दूसरे लोगों को साथ लेके आपका कहीं भी बात नहीं हो सकती। आज तक 66 साल हो गए हैं, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने हमारी हिमायत की आलमी सतह पे? वो हिमायत क्यों करे, जबकि आप खुद कह चुके हैं कि एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के मफदात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं या उनकी जंग लड़ रहे हैं, तो हमारी हिमायत क्यों करेगा कोई? हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शबीर साहब मुबारकबादियाँ जी, कमाल है। जी बात करें। मैंने कहा आपको मुबारक देने को फोन कर रहा हूँ। जनाब बहुत मेहरबानी आपकी। मुश्ताक साहब बोल रहे हैं? हाँ जी जनाब, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। यार ये नौजवान कौन है जो आपका के शो पे बात कर रहा है? ये दोनों नौजवान हैं, एक जुनैद कुरैशी साहब हैं, आशिम कुरैशी के बेटे, और दूसरे नवाज मजीद साहब हैं। आपने मुझे कहा था एक दिन कि मैं आ जाऊं उधर वीनस पे, तो मैं तो शायद ना आ सकूं जी, लेकिन ये मैं बता रहा हूं आपको कि आपका प्रोग्राम, ये मैं रस्मन नहीं कह रहा हूं, ये जबरदस्त प्रोग्राम है। सो नाइस ऑफ ये यू। पहली बार जो है, ये जो आपका स्पीकर कॉर्नर है, 1 घंटे का प्रोग्राम जो है, ये कश्मीर के दोनों खित्तों से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी दिल की आवाज है। ठीक है, बहुत अच्छा जनाब, थैंक यू। हेलो कश्मीरी लीडर। हाँ जी, आप बात करें प्लीज। ये जनाब सिर्फ तनख्वाह पे लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ सवाल भी करना चाहते हैं आप इनसे? दूसरी तरफ तनख्वाह पे लगे हुए हैं और वही काम करते हैं जो उनसे लिया जाना मकसूद है। ठीक। आप करते हैं बात के
یہ مقبوضہ کشمیر کی یہ جو کشمیر کے جو قابض قوتیں ہیں ان کے خلاف جو آواز اٹھا رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ آپ کی آواز بڑی دور تک جا رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کو کوئی بندہ فون نہ کرے. میری توقع ہے، خواہش ہے کہ آپ کا یہ 1 گھنٹے کا پروگرام جو ہے 1 گھنٹے میں 1 اور گھنٹہ ہو آپ کے پاس ہفتے میں، ٹھیک ہے جناب؟ بہت مہربانی آپ کی مشتاق صاحب، آپ کے ان لفظوں نے ہمیں بہت حوصلہ دیا. تھینک یو ویری مچ. جناب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب صدیق فرام گلاسگو سر. جی فرمائیں. جی سر، آپ کے پروگرام میں مقبول بٹ صاحب کے بیٹے نے فرمایا کہ کشمیر کا الحاق تو جو تھا وہ انڈیا سے عارضی تھا، اور آپ ہی کے پروگرام میں ایک کشمیری لیڈر نے فرمایا کہ بھارتی افواج کی خدمت کے عوض مہاراجہ نے کشمیر کا الحاق انڈیا سے کر دیا تھا، اور آپ نے اسی پروگرام میں فرمایا کہ کشمیریوں کو جبری طور پر غلام بنا لیا گیا، اور آپ ہی کے پروگرام میں فرمایا. میرے بھائی آپ دیکھیں سارے پروگراموں کے کوئی نہ کوئی پوائنٹ لے کر آ رہے ہیں، آپ کیا نہ کیا چاہتے ہیں؟ گریسی کو حملہ کرنے کا حکم دیا جو کہ جنرل گریسی نے نہ مانا. میرے خیال میں آل دیز کنفلکٹنگ اور کنٹراسٹ. بھائی جنرل گریسی جناب پاکستان کا سپہ سالار تھا، ہمارا نہیں تھا. اگر پاکستان کا گورنر جنرل اپنے سپہ سالار کو سے حکم نہیں منوا سکتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ میرے بھائی آپ کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے جو 3-4 پوائنٹس کر دیے ہیں. اینی وے تھینک یو ویری مچ فار یور ان پٹ. آپ کچھ نواز صاحب آپ کچھ کرنا چاہتے تھے اس وقت؟ اچھا میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں اگر نئے انداز میں. سوری، آپ اس کو کہہ رہے تھے ریت کانفرنس کے بارے میں بات کر رہے تھے. ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لا کے پاکستان کی جنگ کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں بچپن سے ایک کیا کہتے ہیں ایک سینٹیمنٹل طور سے یہ کہا گیا ہے جی کشمیر آزاد ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو سب کو لے کے چلنا پڑے گا. آپ کو جموں کے لوگوں کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا، وہ آپ کے لوگ ہیں. آپ کو لداخ کے لوگوں کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا. اور پاکستان مقبوضہ کشمیر میں آپ کو ایک جنگ لڑنی پڑے گی گلگت بلتستان کے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو ان 66 سالوں میں بالکل ہی کسی نے نہیں پوچھا، اعتماد میں نہیں لیا گیا نا وہاں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو گلگت بلتستان میں شیعہ سنی فساد اٹھے گا، اور ہمارے ہاں ہندوؤں، بودھ اور مسلمانوں میں اٹھے گا. یہ ایک بہت لانگ ٹرم پروسیس ہے. اس پہ کون ہمیں میپ دے گا؟ اس پہ میپ دینے کے لیے پہلے دیکھیں بائی لیٹرل اگریمنٹ ہے. ہمیشہ ایک ایگریمنٹ بائی لیٹرل ہوتی ہے. آپ بائی لیٹرلی بات کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ہندوستان کے پرائم منسٹر سے، پاکستان کے پریزیڈنٹ سے. آپ بائی لیٹرلی جموں نہیں جاتے ہیں اپنے بھائیوں سے بات کرنے کے لیے، لداخ نہیں جاتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ گلگت بلتستان گئے ہیں؟ بے ادبی معاف، امان اللہ خان صاحب گلگت بلتستان کے ہیں. آج تک کبھی گلگت کی انہوں نے نام بھی لیا ہے؟ سنا ان کو اجازت نہیں ہے. ان کی جنگ جو ہے نا وادی جو بھی ہے، بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو کم ٹو ٹرمز ود ریالٹی. ہمیں اگر آزادی کی جنگ لڑنی ہے تو پھر مل کے لڑنی ہے، نہیں لڑنی ہے تو پھر ایک دفعہ فیصلہ کرو، اور ہمیں بھی اس مسکنسیپشن سے نکالو کہ کرنا کیا ہے. کیا اس لکیر کو پرماننٹ کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ نواز مجید صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بھئی مثلا بندوق ابھی بھی موجود ہے، بندوق موجود ہے، آرمی بھی موجود ہے، اور اگر بندوق چلی جائے تب بھی شاید آرمی رہے، ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی رہیں گی. تو اس سلسلے میں یعنی بندوق کا جو ہے کیا آپ کے حساب سے بندوق مسئلے کا حل پیش کرتی ہے؟ جی نہیں جی، ہمارا تو اس حوالے سے پارٹی کا، کشمیر نیشنل پارٹی کا واضح موقف ہے. اور سب سے ہمارا جو پارٹی کا موقف ہے وہ مقبوضہ کشمیر، بھارتی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی جو سوچ ہے، جو ان کی خواہش ہے، اس کی ترجمانی کرتی ہے کہ بندوق کا رول ختم ہو چکا ہے. جو بندوق نے کردار ادا کرنا تھا کر دیا. اب لوگ امن چاہتے ہیں. وہاں یہ جو الیکشن ہوئے لاسٹ، وہ لوگوں نے یہی کہا جی کہ ان کی اپنی نسلیں، جو لوگ ہیں لیڈر ہیں ہمارے، ان کی اپنی نسلیں تو بیرون ممالک پڑتی ہیں. یہ تو انڈیا کے بڑے بڑے شہروں میں پڑھتے ہیں، اور ہماری تیسری نسل جو ہے وہ جاہل ہو رہی ہے. لہٰذا اس کو خالی انڈیا میں نہیں پڑھتے ہیں، دوسرے ملک میں پڑھتے ہیں. اور عام لوگوں کو یہ رکھا ہوا ہے کہ پتھر مارو جا کر، وہ اسکول کالج بند ہیں. تو یہی ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے اس کا مسئلے کا جو حل ہے وہ مذاکرات کے ذریعے نکالا جائے. ڈپلومیٹک، اور اس میں حقیقی جو ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی بات جو کرتے ہیں ان لوگوں کو شامل کیا جائے. یہ جو تنخواہ دار وظیفہ خور لوگ ہیں
یہ کشمیریوں کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں, یہ نہ کشمیریوں کی زبان بولتے ہیں نہ کشمیریوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کو اپنی جو ہے منتھلی جو ڈائریکٹ ڈیبٹ ہے ان کو ان سے غرض ہے, ٹھیک ہے. اس کے آپ کو کیا پتا کہ ڈائریکٹ ڈیبٹ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور طریقہ بھی ہو. ایسے ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. السلام علیکم کالر, کین یو ہیئر می؟ چلیں ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو کشمیریوں کا پچھلے 50 سال سے جو تسلسل چلا آ رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر, اسلام آباد کے شیر آباد کے لوگ جو برجمان ہوتے ہیں, پھر یہاں پہ یہ عیاشیاں کرتے ہیں, اپنے فنڈ کا اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر دوسرا آتا ہے, پھر ساری زندگی مرتے دم تک وہ بینیفٹ لیتے ہیں جو سابق وزیر اعظم ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے. یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, ہمارے جو صدر ہیں آزاد کشمیر کے سردار یعقوب صاحب, ان کی اپنی آئی ڈی کے اوپر فیس بک کے اوپر ان کو ایک خاتون آر ڈال رہی تھی, اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بڑا غیر مہذب سا لگا, نہیں کرنا چاہیے. دوسرا میں سردار یعقوب صاحب سے عرض کروں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, یا اللہ پاک جب آپ لوگوں سے ناراض ہوں گے تو لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں سے ناراض ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے 3 نشانیاں بتائیں, جن میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ جب میں لوگوں سے ناراض ہوں گا تو پھر میں نادان اور نااہل لوگوں کو اقتدار دوں گا. تو یہ جو سردار صاحب ہیں یا چودھری مجید صاحب ہیں یا ان جیسے جو بھی لوگ آتے ہیں جو آئیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کی لوگوں سے ناراضگی کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ قابل ہیں. یہ کرم نہ سمجھیں. یہ جیسے جنید بھائی بات کر رہے تھے کہ عورتوں کی عصمت دری ہوئی ہے, آزاد کشمیر میں عورتوں کی عصمت دری نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ جو مقبوضہ کشمیر کا جو فوجی عورت کے ساتھ ریپ کرے صرف وہ ریپ ہے. میرپور میں جو 300 روپے کے لیے عورت اپنی عزت بیچتی ہے پیٹ پالنے کے لیے, وہ عصمت دری نہیں ہے. دیکھیں یوٹیوب کے اوپر فلمیں بڑی پڑی ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا جسم فروشی کا دھندا شروع ہو رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن اس طرف بھی ہو رہی ہیں اس طرف بھی ہو رہی ہیں, حالانکہ یہاں بندوق نہیں آئی, حالانکہ یہاں پر کسی طرح کی کوئی عام اسٹرگل نہیں ہوئی. اچھا جناب, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میری پہلی ریکویسٹ چودھری صاحب سے ہے کہ جب آپ سوال پوچھیں تو مہربانی کر کے جو وہاں پر سپیکرز ہیں ان کو کم سے کم اس کا جواب دینے کا موقع دے. اور میرا سوال ہے جنید صاحب سے. جنید صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کشمیر کی بہت بڑی باتیں ہو رہی ہے وہاں پہ, جیسے کہ لیڈرشپ وغیرہ کہاں کیا ہونی چاہیے, کس کا کیا ہیرارکل کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہالینڈ میں رہ رہے ہیں, آپ اگر کشمیر کے مسئلے کے لیے اتنے سیریس ہے تو آپ ہالینڈ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ گراس روٹ لیول پہ آ کے کشمیر میں آ کے وہاں کے لوگوں کے بیچ جا کے کام کریں. تھینک یو ویری مچ. ویسے میں آپ کے لیے یہ کہہ دوں کہ میں سوال کرتا ہوں, وہ جواب دیتے ہیں. اگر اضافی سوال ہوتا ہے تو میرا سوال کرنے کا حق ہے, مجھے اس لیے یہاں بٹھایا گیا. تو جنید صاحب آپ جواب دیں گے. جی, اس پہ جواب یہ ہے کہ میرے باپ نے ایجنسیوں سے اتنا پیسہ نہیں کمایا کہ میں وہاں پر آرام کی زندگی گزار لوں. میں یہاں پر ہالینڈ میں بینک میں کام کرتا ہوں اپنا پیٹ پالنے کے لیے, اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے باپ کے اوپر اس کو 9.5 سال قید ملی پاکستان میں بینگ این انڈین ایجنٹ, اور آج ان پہ اینمی آرڈیننس کے تحت سری نگر میں صدر کورٹ میں پچھلے 13 سال سے کیس چل رہا ہے بینگ این پاکستانی ایجنٹ. تو بات یہ ہے کہ وہ مقبول بٹ صاحب کے بعد واحد آدمی ہے جن پہ وہاں انڈین ایجنٹ لگا, یہاں پاکستانی ایجنٹ لگا. ایسی صورت میں میں اگر واپس چلا جاؤں تو اگر آپ مجھے خرچہ دیں گے وہاں زندہ رہنے کے لیے تو میں چلا جاتا ہوں. لیکن ہم نے کوئی اتنا بڑا اس میں تھوڑی سی بات ہو رہا ہے نا, یہ بھائی صاحب میں ان کا نام نہیں کیچ کر سکا, لیکن ان کو شاید یہ غلط فہمی ہو گئی ہے یا خوش فہمی ہے. کیا آزادی کی اسٹرگل صرف مظفر آباد یا سری نگر لڑی جا سکتی ہے؟ یہاں ہم کیا جاکو مار رہے ہیں؟ یہ بھی اسٹرگل کا ایک حصہ ہے. آپ لنڈن میں ہالینڈ میں کیوں نہیں اسٹرگل کی بات کر سکتے؟ آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ اٹ از آل پارٹ آف دی اسٹرگل. اس کے علاوہ ان کے نزدیک اسٹرگل, کچھ لوگوں کے نزدیک اسٹرگل یہ ہے کہ آپ ہاتھ میں بندوق لیں, وہ بندوق بھی آئی کی دی ہو تو وہ اسٹرگل ہوتی ہے. اسٹرگل کے دیر آر ڈفرنٹ, اس کے کئی محاذ ہیں اور ہر محاذ پر لڑنے کی ضرورت ہے. ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر آنا, میں ہالینڈ سے یہاں پر آیا ہوں, آپ نے مجھے کوئی خرچہ نہیں دیا, اپنے خرچے پہ آیا ہوں, کشمیر کی بات اور اپنے خرچے پہ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے والد صاحب کی کشمیر میں کوئی فیکٹریاں, کوئی پمپ اسٹیشن نہیں لگے ہیں جو دوسرے لیڈروں نے انڈیویجول میٹنگز میں منموہن سنگھ صاحب سے مانگے تھے 2005 میں. ہمارے وہ فیملی کے نہیں لگے ہیں.
ہم راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گئے جہاں پر سب کشمیریوں کو بلایا گیا, ڈی ایل پی گئی, میرے والد صاحب گئے وہاں بات کرنے, منموہن سنگھ صاحب کے سامنے انڈیپینڈنٹ کشمیر کا نظریہ پیش کیا. حریت والے کوئی نہیں گیا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں, لیکن انڈیویجول میٹنگز میں سارے گئے. بات یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر آپ نے کہا کہ انہوں نے کچھ مطالبے کیا اپنے پرسنل, مجھے ایک بات بتائیں, آپ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کیوں نہیں جاتے پرائم منسٹر کے ساتھ بات کرنے؟ آپ اکیلے کیوں جائیں گے؟ آپ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جائیں, وہاں بھی تو باقی کشمیری ہی بیٹھے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی اتنا یہ کیا کہتے ہیں بزنس نہیں اسٹیبلش کیا کہ میں وہاں جا کے آرام سے بیٹھ کے کھا لوں. پچھلے 8 سال سے یہاں پر پوائنٹ وضاحت ہوگی جی, وضاحت ہوگی ہے. دیکھیں ان لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فون کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹاپک سے ہٹا کر لے جانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بات کریں میرے بھائی. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک بالکل. جی میں سردار وسیم بات کر رہا ہوں. میرا تعلق یو کی پی این پی یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی سے ہے. جی تو مجھے اٹلی کے اندر 2 سال ہو گئے ہیں. عامر بھائی سوال کریں. بات ابھی ایک ساتھ نے فون پہ جنید صاحب کو اس طرح کرٹیسائز کیا تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں کہ میں نے 2003 میں اپنی اس پارٹی کو جوائن کیا تھا یو کی پی این پی کو کالج کے دور سے. جی جی. تو ہماری یہ اسٹرگل ہوتی ہے. ابھی میں اٹلی کے اندر ہوں تو میں پورے کشمیر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, باشمول مقبوضہ کشمیر اور لداخ. بھائی ہم آپ کی بات سمجھ گئے. تھینک یو ویری مچ میرے بھائی, آپ نے اتنی دور سے فون کیا. چونکہ وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم, ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ کی بات سمجھ گئے, لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ اسٹرگل اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ سری نگر میں جا کر کریں, تاکہ وہاں پر آپ کو مروانے کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے. مظفر آباد میں جائیں تو وہاں بھی انتظام کیا جا سکتا ہے. اسٹرگل کے کئی ایسپیکٹس ہیں. نواز مجید صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا بھئی یہ جو جماعتیں ہیں ہماری, بہت سی جماعتیں بنی ہوئی ہیں, نیشنلسٹ بھی, سو کال آپ نے آپ کو نیشنلسٹ بھی کہتے ہیں, پھر ان کے کردار میں بھی بڑا تضاد آتا ہے. پھر ساری کی ساری مرضی کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جا کر وادی کو آزاد کرا جائے. تو اس بارے میں آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, ہمیں اپنی جو سوچ ہے, اپنی جو اسٹرگل ہے, جو جدوجہد ہے, اس میں تھوڑی وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں جو جواب دہ یا ذمہ دار تو ہم اپنی پارٹی کے ہیں. ہم نے یہ واضح طور پہ یہ جو ہے نا یہ اسٹرگل شروع کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کشمیر نیشنل پارٹی نے لوگوں کو بتایا کہ اگر وہاں پہ 27 اکتوبر کو فوجیں آئی تھی تو 22 کو ادھر بھی آئی تھی, پہلے ادھر, ہاں 22 کو بھی آئی تھی. اس کو یہ کشمیر نیشنل پارٹی نے لوگوں کو راستہ دکھایا ہے. ذرا اس کے اوپر بھی اپنی آواز بلند کریں تو پھر ہمارے بعد باقی آزادی پسند جماعتیں اور قوم پسند جو جماعتیں تھیں وہ بھی آئیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر ہم باہر بیٹھ کے ساری زندگی شور مچاتے رہیں گے تو گلیوں چوکوں چوراہوں میں کوئی بھی نہیں سنتا ہے. اگر آپ نے اپنی آواز سنانی ہے تو اسمبلی فلور کے اوپر جا کے سنائیں. جو ہے مجبوراً آپ علاقے پاکستان کی شک کے اوپر, ظالمانہ شک کے اوپر سائن کریں, اسمبلی کے اندر جائیں تو وہاں پہ جا کے اس شک کا جو ہے نا خاتمہ کریں. یہ جتنی بھی زیادتیاں ہیں, جتنے بھی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں, یہ ان ساری چیزوں کو ہم نے اٹھایا اور ہم اٹھائیں گے. اور یہی آزادی کا ڈاکٹر صاحب واحد راستہ ہے. کشمیری قوم کو دوست اور دشمن میں تمیز کرنی ہوگی, ٹھیک ہے. آزاد کشمیر سے اگر لوگ یہ چاہتے ہیں, دیکھ لیں ہمارا جو کل تھا وہ آج سے بہتر تھا, ٹھیک ہے. دن بدن ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ہماری قومی زندگی شدید خطرے میں ہے, ٹھیک ہے. لوگوں کے اندر سے کشمیریت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے قومی بقا اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں آزاد کشمیر سے غیر ریاستی جماعتوں کو مسترد کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. جو ہمارے حقوق ہیں ہمیں اس کے لیے بڑی اچھی بات کہی ہے. اس وقت مسئلہ یہ بھی ہے جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے, وہاں پر تو کنٹرول جو ہے وہ غیر ریاستی جماعتوں کا ہے ایک لحاظ سے. تو کل کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو ہمارے جو سے بھی نہیں ہے. آپ نے ایک بات جنید صاحب کہی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں گلگت بلتستان جاتے ہیں, دوسروں لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے. کشمیر نیشنل پارٹی ایک وفد کے طور پر گئی تھی, وہاں پر گئی, آنے جانے کی پوری انہوں نے رپورٹ لکھی, اور رپورٹ جو ہے وہ یہاں پر ہاؤس آف لارڈ میں لانچ کی گئی, اور دوسری لانچ اس کی ہوتی ہے جا کر جنیوا میں ہوتی ہے. تو ہم ایک سسٹمیٹکلی کام کرتے ہیں, اور لوگوں کو کچھ وہ میرے بھائیوں کو پسند نہیں آتا اس لیے وہ تنقید کرتے ہیں. ہم جو کام کر رہے ہیں بڑے سسٹمیٹکلی کر رہے ہیں, سوچ سمجھ کر ایک پلاننگ کے تحت کر رہے ہیں. تو میں آپ سے, چونکہ ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے, آپ انہیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈسکشن تو ہم نے کر لی کہ بہت سے مسائل کی طرف, تو آپ کے نزدیک لاہے عمل کیا ہونا چاہیے, وے آؤٹ کیا ہے؟ دیکھیے وے آؤٹ, پہلا تو وے آؤٹ یہ ہے کہ جو اگر ہمارے پاس پروگرام ہوتا تو جس طرح لاسٹ کالر نے بھی کہا, جو مختلف جگہوں پر کشمیری بیٹھے ہیں, میں ہالینڈ میں بیٹھا ہوں, آپ لنڈن میں بیٹھے ہیں, ہم اس کے لیے
پبلک اوپینین کریٹ کر سکتے ہیں. ہم ایک قسم کا ضروری, جس طرح آپ نے کہا مظفر آباد یا سری نگر میں بیٹھ کے ضروری نہیں ہے کام ہوتا ہے, جو وہاں بیٹھے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ہم یہاں سے پریشر گروپس آرگنائز, اگر ہمارے پاس پروگرام ہو. اب ہمارے پاس پروگرام نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے یہ کرنا کہ کم از کم جو لوگوں کی روزمرہ زندگی میں پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. جب آپ الیکشن کو بوائیکاٹ کرتے ہیں تو پھر آپ فل بوائیکاٹ کریں, کوئی ووٹ نہ ڈالیں. پچھلے الیکشن میں بوائیکاٹ ہوا ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں, 67% لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے, بیکاز ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اگر ووٹ نہیں ڈالیں گے. بوائیکاٹ نہیں ہوا تھا, بوائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا لیکن لوگوں نے سنا نہیں تھا. بالکل میجورٹی لوگوں نے ووٹ دیا اس لیے کہ ہمیں اپنے مسائل حل کرانے ہیں. اس کا مطلب ہے دیکھیں گیلانی صاحب کی مرضی کشمیریوں پہ نہیں چلے گی, میری نہیں چلے گی, آپ کی بھی نہیں چلے گی, مرضی چلے گی کشمیریوں کی چلے گی. جب کشمیری more than 70% ووٹ ڈال کے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے روزمرہ مسئلے حل کرو, تو آپ سنتے کیوں نہیں ہیں ان کی؟ آپ سنیں ان کی. ضروری ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں ایک مائنڈ بنا لیا جی ہم نے کشمیر آزاد کرنا ہے تو چاہے پاویں کوئی کشمیری مانے نہ مانے آپ کروا کے رہیں گے. ہم نے ہڑتال کرانی ہے, ہم نے اسکول بند کرانا ہے, کالج بند کرانا ہے. جو آپ کی قوم آپ کو کہہ رہی ہے, لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کی سنے. اچھا اس میں ٹورڈز دی اینڈ جا رہے ہیں. ایک بات یہ ہے نا کہ لائے عمل صرف یہ نہیں, ایسا تک نہیں ہے کہ چلو جی آپ نے ان لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں, وہ بھی ہمارا فرض ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں کشمیر نیشنل پارٹی اپنی سائڈ پر ہم کام کر رہے ہیں, سسٹمیٹکلی کام کر رہے ہیں, وہاں پر لوگوں کی ضروریات کا بھی ہم خیال رکھ رہے ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم نے قوم کو یہ بتانا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے کہ کشمیر پر قبضہ صرف ہندوستان کا نہیں ہے, ہم ادھر بھی مقبوضہ ہیں ادھر بھی مقبوضہ ہیں. اسٹرگل دونوں کے خلاف ہے, بلکہ تینوں کے خلاف ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور تب جا کر پھر یہ بھی ہے کہ یہاں کا آدمی جا کر سری نگر آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتا, ہم گلگت جا کر جنگ نہیں لڑ سکتے, ہم ان کے حق میں آواز اٹھا سکتے ہیں. ہماری اسٹرگل اس طرف ہے, آپ کی اسٹرگل ادھر ہے, اور ہم آپس میں کوآرڈینیشن رکھیں. نواز صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ اس کا یہی راستہ ہے. میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمیں جتنی بجلی کی ضرورت ہے ہمارے پاس موجود ہے وہ پاکستان لے جاتا ہے. لوگ وابڈا کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری جو یہ والی جو ہمارا رائٹ ہے یہ پاکستان نے غصب کیا ہوا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا جو باقی جو ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں, اسکول کے اندر پڑھانے والے ٹیچر کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر پاکستان قابض ہے, طالب علم کو پتہ ہے قابض ہے, وکلاء کو پتہ ہے, ہر شخص کو پتہ ہے. صرف کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک جو ناسور ہے برادری ازم کا, وہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتا. اس کے اندر سب سے بنیادی رول جو ہے وہ آزادی پسند ادا کر سکتے ہیں. وہ اس صورت میں کہ جب آپ خود متحد ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ سب متحد ہوں تو آپ لوگوں کو ایک راستہ یونٹی, ہاں یونٹی کریں. جو چلو سب لوگ نہیں مل سکتے تو جو لوگ ہم خیال ہیں کم از کم وہ تو ملیں, وہ تو لوگوں کے اندر جائیں, لوگوں کو بتائیں بھائی باہر نکلیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی آپ کا پیغام یہ ہے کہ لائک مائنڈڈ لوگوں کا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے. ہاں ڈاکٹر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترقی پسند سوچ نہیں ہے کہ اگر ایک جماعت کی حکومت ہے تو اس جماعت کے لوگوں کو نوکریاں ملیں, اس جماعت کے لوگ نوازے جائیں. جنید صاحب آپ کوئی آخری بات کہنا چاہیں؟ نہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. یونٹی, مجھے لگتا ہے کہ آزادی ایک الٹیمیٹ گول ہے, انڈیپینڈنٹ کشمیر ایک الٹیمیٹ گول ہے. اس سے پہلے آپ یونٹی کی بات کریں, ایک دوسرے سے بات کرنے کی بات کریں, اور آنے والی نسل کو ایک روڈ میپ دیں. مجھے بتائیں, ان کو بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے آگے. اچھا جناب نواز صاحب 15 سیکنڈ میں اگر آپ کچھ آخری بات کرنا چاہیں. سر میں یہی کہتا ہوں کہ کشمیر نیشنل پارٹی آزاد کشمیر کے لوگوں کے اندر موجود ہے. لوگ آئیں, ہم جو ہے وہ ہم سرمایہ دار طبقے, جاگیردار طبقے, امیر طبقے کے اسٹرگل نہیں کر رہے ہیں. آزادی جب ہوگی سب کی ہوگی. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو عام آدمی ہے, جو عام لڑکا ہے, جو ہاتھ میں ڈگریاں لے کے پھر رہا ہے, صرف بڑی برادریاں نوکریاں لیں گی, بڑی برادریاں حقوق حاصل کریں گی. ناظرین ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ نے ڈبیٹ سنی, بڑی لائیولی ڈبیٹ تھی, فون کال بھی آئے. ظاہر ہے کہ فون کال کرنے والوں کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے, ہم کسی کو پر اپنی رائے ٹھونس نہیں سکتے, ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ہم پر رائے ٹھونسے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ٹاپک کے ساتھ انصاف ہو سکا ہے, اس لیے کہ بہت سے اس کے اسپیکٹس تھے, لیکن ہم نے کچھ اسپیکٹس کو اجاگر کیا ہے. ایک بات تو کلیئر ہے کہ ہمیں اطاعت کی ضرورت ہے. اور جب یونٹی کی بات کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ یونٹی کی بات کرتے ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن لیٹ می میک ون تھنگ کرسٹل کلیئر, until and unless we have a united platform and a strategy, we cannot make a progress. اسی پر ختم کرتے ہیں, اور see you next week نئے مہمانوں کے ساتھ Monday at 8 o'clock. میری طرف سے اور دوستوں کی طرف سے السلام علیکم.